नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत निसा आयत नंबर 153 से 155 तक। लफ्ज़ी तर्जमा। यस आलू का वो दरख्वास्त करते हैं आपसे अहलुल किताब अहले किताब अन के तुनज़्ज़िला क्या आप उतारें अलैहिम इन पर किताबन किताब मिनस समाई आसमान से फ़क़त बस तहकीक सालू मुतालबा किया उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अकबरा इससे भी बड़ा मिन ज़ालिका फ़क़ालू बस कहते थे अरिनल्लाह इस्तग़फ़ार क्या आप दिखा दें हमें अल्लाह को जहरतन ज़ाहिर फ़ाख़ज़तहुम साइक़तु फिर आ पकड़ा इनको बिजली की कड़क ने बिज़ुल्मिहिम इनके जुल्म के सबब सुम्मा फिर इत्तख़ज़ू बना बैठे वल इजला बछड़े को मिन बादिही इनके बाद मा जाअतहुम कि आ गई उनके पास बय्यिनात खुली निशानियाँ। फ़अफ़ौना फिर दरगुज़र किया हमने अन ज़ालिका इससे व आतईना और दिया मूसा अलैहिस्सलाम को सुल्तानम मुबीना गलबा सरी व रफ़ाना और उठा दिया हमने फ़ौक़हुम तूर इनके ऊपर तूर को बिमीसाक़िहिम इनके अहद लेने के लिए वक़ुलना और हमने कहा लहुम उनको उदखुलू के दाखिल हो जाओ बाबा दरवाज़े से सुज्जादन सजदा करते हुए वक़ुलना और हुक्म दिया हमने लहुम उनको ला ना तातदू ना तुम ज़्यादती करो इस सब्ती हफ्ते के दिन वाख़ज़ना और लिया हमने मिनहुम इनसे मीसाका अहद गलीज़ा पुख्ता फ़बिमा पस वजह इसके कि नक़ज़िहिम तोड़ देना इनका मीसाक़हुम अपने वादे को व कुफ़्रिहिम और उनके कुफ़र करना बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का व क़त्लिहिम और कत्ल करना इनका अम्बिया को बग़ैरिल हक़ ना हक़ व क़ौलिहिम और उनका कहना क़ुलूबुना दिल हमारे उलुफ़ुन गुलाफ में है। इस्तग़फ़ार। बल के तबा अल्लाहु मोहर लगा दी अल्लाह ने अलैहा इन पर बिकुफ्रिहिम इनके कुफर के सबब फला पस नहीं युमिनून और नहीं ईमान लाते। इल्ला मगर कलीलन थोड़े। फरमाया अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप इन पर आसमान से कोई किताब उतारें। सो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे बड़ी बात का मुतालबा कर चुके हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को खुल्लम खुला दिखा दो। इस्तग़फ़ार। तो इन्हें बिजली ने इनके जुल्म की वजह से पकड़ लिया। फिर उन्होंने बछड़े को पकड़ लिया मबूद बनाकर। इसके बाद कि इनके पास वाज़िया निशानियाँ आ चुकी थीं तो हमने इनसे दरगुज़र किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़िया ग़लबा अता किया। यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर पूरी तौरात लिखी हुई नाजिल हुई थी इसी तरह आसमान से हमारे लिए कोई किताब उतरनी चाहिए ताकि हम आपके ऊपर ईमान ले आएँ। ये बात उन्होंने हट दर्मी और कुफर की वजह से कही थी, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए तो तौरात में बयान करदा दलाइल और बराहीन के बाद इन्हें किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनके इस मुतालबे पर हैरत ना करें। उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल किया था कि हमें अल्लाह को इन ज़ाहरी आँखों से दिखा दो। तो आसमान से बिजली ने इन्हें इनके अनाद और तकब्बर की वजह से अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो सब के सब हलाक हो गए। फिर अल्लाह ने इनके हाल पर रहम करते हुए इन्हें दोबारा ज़िंदा किया। इसके अलावा उन्होंने बछड़े को माबूद बनाकर इसकी परस्ती शुरू कर दी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए
اور دوبارہ انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک کرنے پر ان کی سرزنش کی، تب انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں پھر معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ یہاں یہود کی جہالت کے بیان کا مقصد ان کی سرکشی اور طبعی ضد اور عناد کا واضح کرنا ہے۔ ان کا مقصد آپ پر ایمان لانا تو تھا نہیں، محض شرارت کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے نت نئے اعتراضات پیش کرتے رہتے۔ ان میں سے ایک ان کی یہ بھی فرمائش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تختیاں ملی تھیں، آپ بھی اللہ کے ہاں سے اسی طرح کتاب لا کر دکھائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ کفار مکہ نے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا۔ ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، اور ہم آپ کے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے۔ یہ کفار مکہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم آپ کے چڑھنے کا بھی ہرگز یقین نہ کریں گے، یعنی آسمان کی طرف، یہاں تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ یعنی تمہاری اس فرمائش کے عین مطابق موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تو تم نے اس سے بڑا مطالبہ پیش کر دیا، یعنی یہ کہ ہمیں واضح طور پر سامنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کراؤ۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ ثم اتخذوا العجل من بعدہ ما جاءتہم البینات، یعنی اگرچہ بلاد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کھلی نشانیاں اور زبردست دلائل دیکھ چکے تھے اور یہ مشاہدہ بھی کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو اس کے تمام لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا اور انہیں سمندر سے صحیح سلامت پار کر دیا تھا، مگر سمندر پار کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کا جب ایسے لوگوں سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے تو یہ کہنے لگے سورۃ اعراف میں کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیں جیسے ان کے پاس معبود ہیں۔ استغفار۔ فرمایا اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، بنی اسرائیل نے تورات کے احکام کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ استغفار۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس دین اور شریعت کو لائے تھے اس کی حکم عدولی ان سے ظاہر ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تو انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، مگر حالت سجدہ میں بھی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا جیسے وہ ایک سائباں ہو، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو۔ قوت سے پکڑنے سے مراد یعنی مضبوطی سے اس پر عمل کرو۔ جیسے دوسری حرکت انہوں نے یہ کی تھی کہ جب انہیں شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہوا تو وہ کولوں کے بل داخل ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی شہر کے دروازے میں کولوں کے بل داخل ہوئے تھے۔ پیچھے ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، آگے انشاءاللہ پھر دوبارہ سے بھی پڑھیں گے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو سمندر کے کنارے پر تھی، اور جب ہفتے کے دن میں وہ حد سے تجاوز کرتے تھے کہ جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتانہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔
ہو سکتا ہے ہماری بعض نعمتیں ہماری آزمائش کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوں، تو جب اللہ کی کوئی بھی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور کوشش کیا کریں اس کا حق ادا کرنے کا، تاکہ وہ نعمتیں نعمتیں ہی رہیں، آپ کی آزمائش نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یہ ان گناہوں کا ذکر ہے جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کو واجب قرار دے کر انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ آیات سے مراد دلائل اور براہین اور وہ معجزات ہیں جن کا انہوں نے انبیاء کے ہاتھوں مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے جرائم کی کثرت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی جماعت کو استغفار شہید کر دیا تھا، اور انہوں نے تکبر میں آ کر کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان میں انبیاء کی باتیں داخل نہیں ہوتی، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی اور کہا یہ بات بالکل برعکس ہے، اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے اب حق قبول کرنے کی استعداد تقریباً ختم ہو چکی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ ہی میں، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ سورۃ بقرہ ہی میں فرمایا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا کہ جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یعنی سورۃ بقرہ میں فرمایا پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ استغفار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں استغفار تو وہ سیاہ نقطہ سارے دل پر چھا جاتا ہے، یعنی پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفار۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔